प्रोग्राम में बात करेंगे कौमी असेंबली की, जहां हुकूमत और अपोजिशन में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की तकरीर के बाद बदमज़गी हो गई। फवाद चौधरी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान के बारे में सख्त ज़बान इस्तेमाल की, जिसके बाद अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट किया। बाद में फवाद चौधरी ने अपने अल्फाज पर माजरत कर ली। उसके बाद बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो आज कौमी असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के मिनी बजट 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की कोशिशों और हुकूमत की खारजा पॉलिसी कारकर्दगी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि पीटीआई ने वादा किया था कि गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताहयात नाअहल रहनुमा जहांगीर तरीन की, जिनकी नाअहली के खिलाफ नजरसानी की अपील सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुस्तरद कर दी। जहांगीर तरीन को आइन के आर्टिकल 62(1) के तहत दिसंबर 2017 में नाअहल किया गया था। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुनीन सेठी। मैं नुसरत जावेद 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bolbolpakistan@dawnnews.tv। अच्छा बीबी, सुबह से हर टेलीविज़न फवाद चौधरी साहब पर अटका हुआ है और आप भी उसी पर। एक्चुअली मैं अभी जब सुन रही थी ना नुसरत साहब अपनी ही हेडलाइंस अभी जब हमने चलाई, तो मुझे एग्जैक्टली ये ख्याल आया कि ये मुझे नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि मेरा ख्याल में इसका मकसद ही यही था कि सारा दिन हम इस नॉनसेंस में पड़े रहे। और हाँ, यू राइट, आई एग्री, आई एक्चुअली लिटरली अभी ये चल रहा था तो मैं ये सोच रही थी। आपने इसको हेडलाइन में न सिर्फ डाला, एक्चुअली नेशनल असेंबली की प्रोसीडिंग्स चल रही है ना, उसमें अगर कोई काम की बात हो तो हम वो रिपोर्ट करें, लेकिन जब ये होता है उसके अंदर तो फिर क्या करें। मतलब दिस वाज सपोज टू बी बजट की बहस अभी तक। अच्छा नहीं, शायद जी, वही अभी था। तक तो यही था, लेकिन ये जो इनका रवैया था बजट पर बहस से पहले कॉलिंग अटेंशन नोटिस था, जिसमें उनकी नफीसा शाह भी शामिल थी उसके मूवर्स में, और वो रेडियो का जो मसला चल रहा था कि जी लीज पे बिल्डिंग देनी है, तो उसके जवाब में, क्योंकि कल वो फैसला तो वापस हो गया था लेकिन वो गुस्से में थे, नाराज़ थे, तो उन्होंने ये कहा। लेकिन ये जो पूरा रवैया है ये बाय डिज़ाइन है। अब अगर आप, चूँकि आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि ये एक बाकायदा ये एक यानी प्लानिंग के तहत हुआ है कि ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस, और इस रवैये की, इस जबान की जो है वो मंजूरी सिवाय फास्ट बॉलर के और कोई नहीं कर सकता कि जी अगली टीम नू खड़का के रखो। वजह उसकी ये है कि अभी तक रोज़ाना का आपको यू टर्न, बहुत सारे फैसले वापस लेने पड़ते हैं। कुछ फैसले ऐसे हुए हैं कि जिनसे, जैसे हमें कल से जो फ़ोन आए, कोई सीमेंट का रो रहा था, देखिए ना आज आ भी गई, कोई बिजली का रो रहा था, कोई गैस का रो रहा था, तो उसमें बेहतर ये होता है कि आप एकदम से टर्न कर दो टेबल। और टेबल टर्न करने के लिए जट तक खड़ाक चाहिए। समझ आ गई बात। और ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ चलती भी हैं। मौला जट का मौले नू मौला ना मारे थे मौला नहीं मरदा वगैरह वगैरह, ये चीज़ें न सिर्फ हमारी पॉलिटिक्स में बल्कि अब तो अमेरिका में भी ट्रम्प ही ऐसी ही, ट्रम्प ही का तो ये सिग्नेचर स्टाइल है कि आप लोगों को फिज़ूल बहस में माशाल्लाह उठा के हम रखो। इसमें पहले थे, ऐसी बात नहीं है, चले ये ना करो ना। हम ज्यादा, हम 5000 साल यानी कि पुरानी तहजीब नहीं, और इमरान खान साहब तो 22 साल से जट के दो ही चीजें थी, एक खड़ाक और एक गंडासा, सही और उसके पास था क्या? ठीक है या नहीं? तो इसके पीछे ये है, तो वजह इसकी ये है कि इन तमाम तर फैसलों के बावजूद मैं आपको कई रोज़ से ये यानी कि कहे चला जा रहा हूँ कि असद उमर साहब जो इक़दाम उठा रहे हैं, बिजली की कीमत में इजाफ़ा, गैस की कीमत में इजाफ़ा, ये इंडिया दे रहे हैं साफ तौर पर कि हमने IMF के पास जाना है। लेकिन असद उमर साहब
बड़ी स्मार्ट मूव ये कर रहे हैं कि IMF के पास जाने से पहले ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि वो जब वहाँ से लौटें तो ये दावा कर सकें सीना फुलाकर कि मैंने IMF की डिक्टेशन पे ये कुछ नहीं किया है। ठीक, सही। दुरुस्त। अब मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 2 अक्टूबर को शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात होगी, राइट, अमरीकी वजीर खारजा से, जिसमें लफ्ज़ से रीसेट राइट बार बार इस्तेमाल हो रहा है। हाँ। 2 अक्टूबर की तारीख के बाद हम IMF के पास जाएंगे, ओके, किसी भी दिन, ठीक ठीक। और IMF के साथ असल मसाइल हो रहे हैं 2। वो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत 135 भी मानने को तैयार नहीं है। ओके। मैं जो कह रहा, वो जो कह रहे हैं वो मैं जानबूझकर एक जिम्मेदार सहाफ़ी के तौर पर, ताकि चाहे एक बंदा भी हो, तो मैंने तो जिम्मेदाराना सहाफ़त सीखी है, तो वरना मार्केट में पैनिक होता है। 135 is also दे आर acceptable. नॉट, वो सेइंग कि नहीं 135 भी नहीं, मतलब 135 भी अच्छा, कम अब वो बात थोड़ी सी समझ में आती है कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर तो जो हैं सो हैं, हमारे मुकाबले में भारत के ज़खायर काफ़ी मजबूत और तवाना है, लेकिन वहाँ पे भी आप देखें गुज़श्ता 3-4 हफ्तों से मुसलसल इंडियन रुपए की कीमत भी गिर रही है, राइट। और आज एक्सपेक्टेड था, मैं चूँकि असेंबली में गया हुआ था तो मैं फॉलो नहीं कर पाया हूँ कि भारत का स्टेट बैंक मुदाखलत करने वाला था भारतीय रुपए की कदर को मजीद गिरने से बचाने के लिए। ओके। तो अगर भारतीय रुपए की कदर, अगर सिर्फ एक ही फार्मूला होता ज़र मुबादला के ज़खायर, हाँ, तो फिर उनके तो साथ भी वो स्टेबल करने के लिए वहाँ के स्टेट बैंक को इमरजेंसी मेजर्स लेने पड़ रहे हैं, तो हमारी क्या सूरत है। दूसरा, वो ये जो सब्सिडीज हैं, इसमें बिजली और गैस की कीमत तो बढ़ा दी, वो खाद की जो कीमत, फर्टिलाइजर, यस, इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग, उस पे बीबी बिल्कुल तैयार नहीं। ओके। और इसके अलावा भी वो चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जाएंगे। अब जब हम जाएंगे तो महंगाई का एक और रेला आना है। अब उससे बचने का तरीका क्या है कोई कि दुहाई मचा दो कि जी गुज़श्ता हुकूमत लूट गई, खा गई, तबाह कर दी, और ये करते करते फिर फजा बनाओ कि पूरी कौम ये कहे कि हाँ साहब इनको जेलों में डालो, इनको लटकाओ, जैसे मोहम्मद बिन सलमान ने लटकाया। अरे बीबी, मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगी, मतलब इनके ख्याल में कितनी देर तक आप, लेकिन आप गुस्से को डिवर्ट कर सकते हो टेम्परेरीली। भाई कितना भी हो, लेकिन काम तो आता है। आप जाएं, आप ऐसा करें, कैमरा लेकर चल जाएं, वो कहें जी हाँ सऊदी अरब भी हो सकता है तो साढ़े क्यों नहीं हो सकता, अगर तुम्हें ये ना मिले शॉर्ट्स तो जो मर्जी कहना। यही पॉपुलिज्म होता है। ये पॉपुलिज्म का मतलब ही ये है कि लोगों को बेवकूफ बनाओ, लोगों को मसले का हल ना दो। आज सुबह से आपने दिखाई नहीं है भैंसों की ऑक्शन, तो एक मजाक है नहीं, अरे बीबी, लेकिन दिखाई गई है बहुत इश्तियाक से। अब मैं आपको दियानतदारी से बताऊं कि अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो आप उन भैंसों को, भाई उधर वजीर आजम के उधर दफ्तर में ना निचले दर्जे के मुलाजमीन भी होते हैं, हाँ, बहुत सारे होते हैं। उसमें से जो सबसे कम तर आमदनी वाले थे, उन्हें कहते कि यार ये तुम लोग एक आपस में कोऑपरेटिव टाइप बनाओ और इसको बढ़ाओ, ये तुम लोगों की एक इजाफी इनकम का बंदोबस्त होगा, आपके बच्चे ये वो, और इसमें तुम इजाफा करो, यानी ये तुम्हारा कोऑपरेटिव बढ़ता रहे, और तुम्हारी बेगमात काम करें, इसके उपले भी बना सकती हैं, दूध दोहें, इनका फिर ये कि भैंसों वगैरह का ख्याल रखें, इन्हें चारा दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वो कैसे होता, ढोल ढमक का, ठीक। तो ये सोच समझकर, बल्कि मैं हंस रहा था, मुझे बहुत सारे मेरे जो नौजवान साथी हैं रिपोर्टर, उन्होंने कहा साहब वो असद कैसर जो स्पीकर हैं, उन्होंने डायरेक्ट, क्योंकि फवाद साहब का ये पहले ये था कि भाई डाकू को डाकू ना कहूँ तो क्या कहूँ,
تو میں کوئی معافی شافی نہیں مانگوں گا. ہاں تو مگر اس کے بعد اپوزیشن نے اگر نہیں آنا تو نہ آئے. میں تو ڈاکو کو ڈاکو کہوں. then why was he so meek afterwards؟ کیا ہوا؟ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے جو نوجوان ینگ رپورٹرز ہیں جو گھومتے رہتے ہیں اور ان میں سے ظاہر ہے کہ آپ سپیکر کو بھی کلٹیویٹ کر کے رکھتے ہیں کچھ ایک گروپ، انہوں نے مجھے کہا سر کہ سپیکر صاحب نے کیٹیگوریکلی عمران خان صاحب کو یہ کنوے کیا ہے کہ اگر یہی کنڈکٹ ہے تو میں نہیں ہاؤس چلا سکتا. اچھا کہ جی کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ میں بڑے اچھے طریقے سے میں یہ چاہ رہا ہوں. دیکھیں کوئی ہنگامہ نہیں ہو رہا اسمبلی میں، اپوزیشن والے آتے ہیں، اسد عمر کی تقریر میں نہیں، اور کچھ کیونکہ فواد صاحب جو ہیں ان سے لوگ وہ کچھ ناراض بھی ہو جاتے ہیں نا ان کی طاقت سے، تو یہ طاقتور لوگوں سے ہوتے ہیں، لوگوں کو حسد ہوتا ہے. تو وہ میرے ساتھ شرطیں لگا رہے تھے کہ سر اب یہ، میں کہا نہیں یہ کہیں نہیں. میں نے کہا اسد کا اسد بدل سکتا ہے، فواد چودھری نہیں بدلیں گے. کیونکہ وہ جو زبان بول رہے ہیں وہ اپنے کیپٹن کے کہنے پہ فاسٹ بولنگ کر رہے ہیں، اور اس کا مظاہرہ انہوں نے بھی کیا ہے جو پریس کانفرنس میں پھر آ گئے تھے اپنی پوزیشن میں وہ رہے ہیں، اور وہ بالکل صحیح وہ اپنے حوالے سے ٹھیک کر رہے ہیں. ہاں بی اگریسو. چلیں چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ اچھا اس سلسلے میں مقصد یہ ہے کہ فواد صاحب جانے اور یہ تھکی ہاری اپوزیشن جانے، یہ بیچارے شاید یہ ڈیزرو کرتے ہیں آل دس ٹریٹمنٹ. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اصول ہوتا ہے کہ جب سپیکر کہہ رہا ہے ایکسپنج تو وہ پھر سارا دن ٹی وی پر وہ ریمارکس، ہاں آئی نو، میں واقعی، لیکن اس سے ہم ڈرامہ بنا رہے ہیں تو ڈیمیج ہیز بن ڈن، اور وہ اچھے بچوں کی طرح واپس آ گئے. اور یہ اپوزیشن جو ہے اس کے ساتھ مزید ہوگا، اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ آئندہ مہینے ان کی چیخیں نکل جائیں گی، تو میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. باقی پورے قوم کی بھی نکلیں گی، لیکن اس میں مجھے جو خدشہ ہے کہ ہماری بھی چیخیں نکلیں گی. نہیں، مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ کہ جو عام غریب آدمی ہوتا ہے نا، دیکھو ایک سیدھی سادی بات ہے، ہٹلر کو بھی میجورٹی نہیں ملی تھی. لیٹس بی آنیسٹ، وہ مائنورٹی کے ساتھ پارلیمان میں آیا تھا اور پھر فیشزم آیا تھا جرمنی میں. یہ بھی مانگے تانگے سے حکومت بنی ہے، اور یہ اسی راستے پہ رواں ہے. میں آج کہہ رہا ہوں، اور جب عام آدمی دیکھے گا کہ ان کے جو جذبات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کی ریفلیکشن جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن بھی نہیں کر رہی. ٹیلی ویژن سکرینوں پر نام نہاد انڈیپینڈنٹ میڈیا پہ نصرت جاوید اور گلبی نے بھی نہیں کر رہے. تو میری بات لکھ لو، وہ علامہ خادم رضوی صاحب جیسے لیڈروں کے پاس جائے گا، وہ ان لوگوں کے پاس پھر جائے گا جن کے خلاف آپ نے بہت سارے آپریشنز کیے ہیں. ان کے پاس بھی اسی لیے لوگ گئے تھے. ہاں، آؤٹ آف فرسٹریشن. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بات میں آپ کو فور مارن کر رہا ہوں، لیکن اب اس طرف بڑھ رہے ہیں اور بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور ہماری حکمران اشرافیہ یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ ہر چیز کو کنٹرول کر لو، لوگوں کے گلوں کو یوں کر لو تو ٹھیک ہے. بھائی یہ 22 کروڑ کا ملک ہے. ہاں نا، یس. یہاں پر نومبر میں سندھ میں پانی نہیں ہوگا گندم کے لیے، تو جب مارچ اپریل میں گندم ہی نہیں ہوگی، ہاں تو پھر کیا کریں گے؟ تو کیا کرے گا وہ عام آدمی جس کے پاس گندم ہی نہیں ہوگی اور اس کو خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے؟ یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. ایسی چیزیں ممکن ہوتی ہیں کہ تھوڑی سی آبادی کم ہو مقابلتاً، اور وہاں پہ کو نظر اللہ نیاز حسین قسم کی مدد آ جائے. مثلاً سعودی عرب فائنانس کرتا ہے مصر کو. ترکی کی اکانومی بہت تکڑی تھی، اردوان نے اس کو کیا اور اس کے بعد اس نے اس کی وجہ سے، لیکن اس نے پہلے لوگوں کو اپورڈ موبلٹی دی. ہاں
اس نے استنبول کی ساری کچی آبادیوں کو ریگولرائز کیا, انہیں ماڈرنائز کیا. اس نے بے زمین شہری افراد کو جو کچیوں یعنی بستیوں والے تھے انہیں 10-12 سال تک اس نے لوور مڈل کلاس سے اٹھا کر مڈل کلاس بنایا, اور اس کے بعد پھر وہ آمریت کی یہ تو صرف لوگوں میں مزید غصہ پیدا کر رہا ہے نا, اور کچھ تو یہاں وہ نہیں چلے گا. باقی یہ تجربہ کر لیں, ہمیں کیا. مجھے صرف ان کے ساتھ افسوس یہ ہوا, میں یہاں پہ اس کے بعد میں بات کر کے تو میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اسمبلی کے قواعد اس بات کے متقاضی ہیں کہ آپ کسی اس شخص پر اٹیک نہیں کرتے ہیں جو ہاؤس میں خود کو جواب دینے کی پوزیشن میں نہ ہو. اوکے. مثال کے طور پر کوئی رکن اسمبلی کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا میرا نام لے کر کہ جی نصرت جاوید فلاں فلاں فلاں. اوکے. یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے رولز میں. خالی کچھ اداروں کو تحفظ ہی نہیں ہے, شہریوں کو بھی ہے کہ بھی اگر آپ کے پاس آپ ایک آنریبل ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ریڈیو پاکستان کے ڈی جی وہ ٹیکسی مرتضی سولنگی, جیسے میں جانتا ہوں آپ کو, he started with the news اخبار کے ساتھ. وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ صحافی, Absolutely, Nusrat Sahib, everyone knows that. Fawad Chaudhry was... وائس آف امریکہ میں ان کی بھرتی ہوئی, اور وائس آف امریکہ میں اگر آپ اس کا تقابل تنخواہوں کا کریں تو وہ جو تنخواہ اور پاکس وغیرہ لے رہے تھے وہ اس سے بہتر تھے جو انہیں ریڈیو پاکستان کے طور پہ. اس میں کوئی شک نہیں. ان کا پرابلم یہ ہوا کہ انہیں بی بی نے کہا تھا, چونکہ جب وہ واشنگٹن جایا کرتی تھیں یا نیو یارک تو وہ موصوف انٹرویو کیا کرتے تھے, تو انہوں نے کہا مجھ سے وعدہ کرے یہ وہ. تو وہ جب آصف صاحب ہوئے تو انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے وعدہ کیا. صحیح نہیں. سولنگی صاحب واز اے ونڈرفل ڈی جی ریڈیو. بہت زیادتی کر رہے ہیں. آپ اپنے پولیٹیکل جو ہے وہ پوائنٹ سکور کیجئے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو اگریسو پوزیشن لیے ہوئے ہیں, میں ان لوگوں سے قطعاً ڈس ایگری کرتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ فواد صاحب اپنے اس رویے کی وجہ سے نقصان میں ہیں. اسد قیصر صاحب کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں, وہ بھولے آدمی ہیں. بہرحال ایک کال ہے. السلام علیکم. ہلو جی حضور سر. ہلو فرمائیے سر. ہلو السلام علیکم سر, عبدالحمید بول رہا ہوں سر خانے باغ سے. جی بھیا. اب یہ ہے کہ آج میں وہ دیکھ رہا تھا اپنا تقریر اس کی چودھری صاحب کی, تو انہوں نے یہ فرمایا کہ 30 سال میں ان لوگوں نے پاکستان کو اس حالت تک پہنچا دیا ہے. میرا یہ چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جو 30 سال تھے یہ چودھری فواد نے کتنا عرصہ حکومت میں گزارے اور کس کس پارٹی میں گزارے, اور ہمارے ایک منٹ بھائی جان, ایک منٹ ٹھہریے. چودھری فواد صاحب اپنے سیاسی کیریئر میں پہلی مرتبہ, سر دیکھیے یہ بات غلط کو بات میں حقائق, ابھی میں یعنی مرتضی سولنگی کے بارے میں اگر حقائق کو کریکٹ کر رہا تھا, فواد چودھری صاحب اپنے سیاسی کیریئر میں نہ صرف یہ کہ پہلی بار وزیر ہوئے ہیں کسی حکومت کے, بلکہ پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے ہیں. یس, ان کی فیملی کا تعلق رہا ہے سیاست سے. ان کے انکلز لائک چودھری الطاف حسین پنجاب کے گورنر رہے, چودھری شہباز صاحب مشرف صاحب کے ساتھ رہے, لیکن یہ جو 30 سال کی ایک کہانی ہے نا فیک نیوز والی, اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 1999 سے لے کر 2008 تک اقتدار میں کون تھا. وہ 30 سال میں پتہ نہیں. نیکو فواد چودھری صاحب ڈیفینڈ بھی کرتے تھے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے. صاحب آپ بھول گئے ہیں شاید. کراچی سے کال ہے جی. السلام علیکم. مجھے ایک اور بھی بات کرنی. ہلو ہلو جی السلام علیکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. نصرت جاوید صاحب, نسیم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بھیا. یہ آج کل 2-3 دن سے ٹی وی کے اوپر ریڈیو پاکستان کے ناظرین جو ہے احتجاج کر رہے ہیں, اس کے پیچھے پس منظر ہے, اس کا مسئلہ کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک چینل پہ میں نے دیکھا تھا, سنا تھا میں نے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی نجی چینل کے کسی مالکان نے کوئی ملاقات کی ہے. جی سر, 100 طرح کی باتیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان کی جو بلڈنگ ہے اسلام آباد میں فارن آفس کے بالکل بعد آتی ہے سر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کسی کو لیز میں دینی ہے. تو ملازمین کو کہا تھا کہ آپ یہاں سے شفٹ ہو جائیں, یہاں پہ H9 میں ایک اکیڈمی ہے
وہاں سے آپ کام کیا کریں گے. احتجاج بنیادی طور پر ان کا یہ تھا کہ جی ہم نے وہاں نہیں جانا. پھر بعد ازاں اس میں یہ بھی ہو گیا کہ جو کانٹریکٹ کے ملازمین ہیں وغیرہ وغیرہ جیسے پھر ہوتا ہے. یہ اس کا جی اصل قصہ. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا, اب میں جس طرح یہ کہہ رہا تھا نا, جو اصل جو بگ سٹوریز بن رہی ہیں جن پہ آپ کی توجہ رہنی چاہیے, اس کو بخدا میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم ٹیلی ویژن والے وی آر پارٹنرز ان کرائم. کہ ٹریبلائز کر دیا جی فواد چودھری صاحب نے یہ کہہ دیا, انہوں نے یہ کہہ دیا, واک آؤٹ. ہاں صبح سے دکھا رہے ہیں وہ, آپ ریپیٹ پہ چلائے جا رہے ہیں. اب یہ کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ کس کو ہوا؟ حکومت کو ہوا. حکومت کو کس لیے ہوا کہ جی بجٹ پہ آئی تقریر, وہ بڑی پریپریشن کر کے فارمر وہ آئے ہوئے تھے پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب, جب تک وہ کھڑے ہوئے وہ ساری چیز ہی فلیٹ ہو چکی تھی. ٹھیک ہے, اور بعد ازاں پھر بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی. اب میں اس میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ ہزارہ اختلاف کر لیں پیپلز پارٹی سے, بلاول بھٹو اس وقت وہ واحد لیڈر ہے سیاسی رہنما جو مسلسل اور ثابت قدمی سے فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا, آج بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا بار بار. اچھا, حالانکہ راجہ اشرف صاحب کی جو تقریر تھی وہ بار بار گلہ یہ کر رہے تھے کہ جی ہم نے ان مشکل حالات پہ فلاں فلاں فلاں, اور ہم ناکام رہے کہ جی میڈیا ہمارے خلاف تھا. اس کے باوجود مقصد وہ واحد آدمی, مثلا یہ جو اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن ہے شہباز شریف, انہیں 1 گھنٹے کے لیے کیا 1 سیکنڈ کو یہ تکلیف نہیں ہوئی, جرأت نہیں ہوئی کہ کہہ سکیں کہ بھائی کچھ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. شہباز شریف اس طرح ایکٹ کر رہے ہیں کہ things are so hunky-dory, so proper, so democratic, so organized. There is Prime Minister, there is elected House, and there is leader of the opposition. I think وہ شاید سوچ رہے ہیں کبھی واپس پنجاب چلے جائیں گے. کوئی پنجاب جانے کے لیے تو دیکھو, I think that's probably why. مجھے بہت, اب میں کیا بات کروں, جب یہ بزدار صاحب آئے تو بہت سارے لوگوں کی طرح میں بھی بہت حیران ہوا کہ یہ کہاں سے نمودار ہو گئے. تو میں نے جن سے بھی بات کی اب تو سمجھ میں تو ہر شخص یہ کہہ رہا تھا کہ جی اصل میں انہیں جہانگیر ترین صاحب نے پلیس کیا ہے. انہیں قوی امید ہے کہ وہ جب ان کا کیس ریویو کے لیے جائے گا تو انہیں کچھ ریلیف مل جائے گا. اس کے بعد وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے, اور الیکشن لڑنے کے بعد تو یہ ان کی سیٹ وارم کر رہے ہیں. تو یہ ان کے سیٹ وارم. اب جیسے میں نے ابھی آپ سے پہلے وہ ہٹلر ماڈل کی اور محمد بن سلمان ماڈل کی بات کر کے میں نے کہا کہ 22 کروڑ کے ملک میں اور پاکستان جیسے بہت مشکل ہے ملک میں ہماری بڑی وائلنٹ سوسائٹی ہے ایک حوالے سے, اس لیے کہ ہم بچپن سے ہی ووکل ہیں یہ 5000 سالوں سے. یہاں جو مرضی کر لو ایک بلے شاہ پیدا ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ بولتے رہتے ہیں صاحب, کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں. ہر معاشرے کی کچھ اسپیسیفکس ہوتی ہیں, انہیں ذہن میں رکھا کرتے ہیں. خیر, تو میں نے کہا یار یہ کہاں کی آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں, دس از اوور اسٹریچ, یہ کانسپریسی تھیوری, یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ آج نہ صرف یہ کہ انہیں ریلیف نہیں ملی بلکہ کورٹ میں ٹو بی ویری آنیسٹ وہ بلکہ وہ بالکل ایسے ہوا جیسے نواز بخشوانے گئے تو روزے گلے پڑ گئے. اب سب سے پہلے تو بھنگڑا عثمان بزدار صاحب نے ڈالا ہوگا کہ شکر ہے جی میری سیٹ بچ گئی. ان کی سیٹ نہیں بچی ہے. کیوں, ایک شاہ محمود قریشی صاحب بھی تو اصل میں اب سب سے پہلے جھگڑا ہوگا, 2 علیم خان ہیں اور ایک اقبال صاحب ہیں. رائٹ. اچھا, ان دونوں کا تخت لاہور کے میڈیا پہ بہت اثر بھی ہے. وہ آلریڈی عثمان بزدار کے بارے میں کافی سٹوریز آپ دیکھ رہی ہیں, چل رہی ہیں جس پہ بڑی وہ یعنی کہ مزے کی ہیں ان میں سے, اور اکثر ٹھیک بھی ہیں, درست بھی ہیں, حقائق بھی ہیں. وہ بہرحال ان کا اپنا ایک مزاج ہے. تو یہ ہوگا, لیکن جس کو کہتے ہیں نا ایک ڈیپ واٹرز والی موو,
وہ کر رکھی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ لطیفہ یہ ہے کہ انہیں تحریک انصاف ہی کے جس آدمی نے آزاد امیدوار کی حیثیت میں اس صوبائی اسمبلی کی سیٹ سے ہرایا جس کے اوپر کی قومی اسمبلی کی سیٹ یہ جیت کے آئے ہیں، سلمان جن کا نام ہے۔ سلمان جیت کے جب آئے تو جہانگیر ترین صاحب انہیں جہاز میں بٹھا کے تو یہاں لے آئے، وہ مدر پارٹی میں واپس آ گئے، جس گھر سے گئے تھے وہاں لوٹ آئے، گھر کا بدو، اور وہ اس وقت چیف منسٹر پنجاب کے معاون خصوصی بھی ہو۔ اچھا ٹھیک۔ اب اتفاق کی بات ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو ان بیچاروں سے کوئی تعلق نہیں، ایک کوئی شہری ہیں، انہوں نے ایک ریٹ دائر کر رکھی ہے سلمان کے کہ اس شخص نے یہ تو نااہل ہے، اس کے تو 2 شناختی کارڈ ہیں اور وغیرہ وغیرہ کچھ رائٹ اوکے۔ تو اب شاہ محمود قریشی صاحب کے کیمپ میں کافی امید پائی جا رہی ہے کہ وہ شخص جنہوں نے انہیں ہرایا، الیکٹ ہوا، واپس لوٹ کے بدو گھر کو آیا، وہ شاید ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ واو، ان کی جماعت کی کیا حالت ہے۔ اور شاہ صاحب میں تیار ہیں کہ چونکہ وہ اگر نااہل ہوتا ہے تو یہ اہل ہو جائیں گے خدایا، رائٹ، کہ یہ ادھر چلے جائیں۔ یہ ابھی کہانی ہے، تو ایک کال سننے پر۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر حکم۔ ہلو سر فرمائیے، آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہیں، لوگ عبد الخالق عباسی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی عباسی صاحب، میں عرض یہ کر رہا تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان جو دنیا کی پہلی ایٹمی قوت ہے، ہاں، اس کے وزیر اعظم کبھی یہ چیز نیلامی کر رہے ہیں، کبھی وہ نیلامی کر رہے ہیں، کبھی گھر کے برتن میں نیلامی کر رہے ہیں، کبھی بھینسیں نیلامی کر رہے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ ایک پریشانی کے لیے پریشان ہونا دوسری پریشانی کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اگر ملک اگر اس وقت کرائسس میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے ملک کی چیزیں اٹھا کر بیچنا شروع کر دیں۔ کبھی بھینسیں بیچ رہے ہیں، کبھی ریڈیو پاکستان بیچ رہے ہیں، کبھی فلاں چیز بیچ رہے ہیں، کبھی چندے مانگ رہے ہیں۔ سر ویسے بھینسیں خریدنے والے بھی پاکستانی ہی تھے، کوئی امریکہ کو نہیں بیچی تھی ویسے ہم نے۔ میری بہن، میں کہہ رہا تھا، میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آج میں اٹھ کر اپنے گھر کے کوئی کرائسس ہے تو میں اپنے گھر کے برتن یا چیزیں اٹھ کے بیچنا شروع کر دوں تو اس سے تو بہتر ہے کہ ایک اسٹار دے دیں کہ نیلام عام وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ ارے نہیں، خیر یہ تو اب زیادتی ہے، اب ان کو کون خریدے گا؟ کرکٹ کی کامنٹری کر سکتے ہیں، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے ان کا پوائنٹ ویسے کہ میسج غلط جاتا ہے کہ آپ حکومت میں ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا تو آپ قوم کی لوٹی ہوئی دولت لاؤ، اگر ابھی نہیں آ رہی۔ اب میں آپ کو کیا کیا باتیں بتاؤں، خدا کی قسم سے میں تو ابھی بہت ساری خبریں چھپا کے بیٹھا رہتا ہوں۔ میں واقعی کہ وہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہہ رکھا ہے کہ 90 دن میں بہت ساری باتیں میں سن کے میں کہتا ہوں کہ چلو یار کوئی بات نہیں، چلیں، لیکن ایک میں بتا دوں گا بریک کے بعد۔ چلیں اوکے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ یس نصرت صاحب کیا بتانے والے تھے؟ اب جو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے قوم کی لوٹی ہوئی دولت کی بات آئی، پہلے اٹک سے کالر نہیں، لوٹی ہوئی دولت۔ السلام علیکم جی۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نصرت بھائی، میرا نام ارسلان ہے، میں بات کر رہا ہوں اٹک سے۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے جی۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، ایک عام شہری ہونے کے ناطے، کہ اگر موجودہ حکومت بھی غلط ہے، پچھلی بھی حکومت غلط ہے، تو ہمارے لیے کیا امید ہے؟ پھر ہم ایک عام شہری ہونے کے ناطے ہم تو بہت ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں پھر یہ نظام بدل دینا چاہیے۔ جمہوریت بھی ٹرائی کر لی، مارشل لاء بھی کر لیا، تیسرا کون سا نظام ہے؟ بادشاہ لیں وہ کون ہوگا؟ کہاں سے لائیں گے باس؟ وہ تو وہی آخر اسی طرح ہے نا، مطلب کہ وہ تو آ کے ملک کو ٹیک اوور کرے گا، تو بادشاہ بنے گا، وہ تو کانکر ہوتے ہیں نا، ہم یہاں کون ہمیں تو وائی ناٹ عوام کی قوت سے بھی کانکر کیا وہ بادشاہ تو نہیں ہوگا نا، یہی ہے جی۔ اگر دیکھیے ریولوشن ہوگا نا، وہ پھر آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، پھر مایوسی پھیلتی ہے، پھر یہی ہوتا ہے کہ یار کوئی اور سسٹم ٹرائی کریں۔
تو ہم دو ہی ابھی تک چیزیں آزما چکے ہیں، اس صدارتی نظام بھی دیکھ لیا، پارلیمانی بھی دیکھ لیا، مارشل لاء بھی بھگت لیا، تو میری دانش میں تو اب بادشاہت کی گنجائش ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ خان صاحب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ مجھے اب خوف یہ آ رہا ہے کہ یہ جب اس ریاست کی بات کرتے ہیں تو ان کا ماڈل در حقیقت محمد بن سلمان ہوتا ہے، ہاں وہ ہسٹورک ہاؤس آف سعود والا۔ بہرحال السلام علیکم جی۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ ہلو، فرمائیے سر۔ السلام علیکم، میں چنیوٹ سے محمد نواز دانش بات کر رہا ہوں سر۔ جی بھیا۔ سر نصرت صاحب، میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ حکومتی اقدامات کی انڈیکیشن تو کرتے ہیں، چاہے مثبت ہو یا منفی، لیکن ان کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں تعین کرتے۔ ڈائریکشن دینا میرا کام نہیں، میرا کام رپورٹنگ کرنا ہے بھیا، میں کیا کروں؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ میرا کام جو ہے ہدایات دینا نہیں ہے، تجاویز دینا نہیں ہے، میرا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے میں یہ رپورٹ کروں کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا، اس کے بعد جو ہے میں یہ کہوں کہ میری دانست میں اس فیصلے کے یہ منفی یا یہ مثبت جو ہیں نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ یہاں میرا رول ختم ہو جاتا ہے۔ دانائی کے مشورے دینے والے کچھ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مجھے آتی ایک تو اچھا نہیں، آپ ہمیں کوئی خبر دینے والے تھے نا، ایک سیکنڈ پلیز کال روک دیں پینل والوں، بتا دیں کہ کیا دو دینا ڈیفینیٹلی۔ آپ سب سے بڑی خبر یہ آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک بہت ہی ایکسپیرینسڈ، بہت ہی سیزنڈ اس حکومت کے مشیر ہیں، ان کو بڑا بنیادی کی اسائنمنٹ دی گئی ہے۔ اوکے، وہ 3 دنوں سے لوگوں کے آگے روتے پیٹ رہے ہیں کہ میں کابینہ کے اجلاسوں میں بیٹھا ہوں اور انہوں نے 9 وزیر کاؤنٹ کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں they don't care for پرائم منسٹر کہ who is عمران خان۔ 9 وزیر، 9 وزیر ایسے ہیں جو وزیر اعظم میں بتا رہا ہوں نا، اور وہ صاحب میں نے آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں بہت ایکسپیرینسڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں بہت ایکسپیرینسڈ، صحیح صحیح، زیادہ تعلق ان کا معیشت سے رہا ہے اور بہت ایکسپیرینسڈ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے، اور ورلڈ بینک وغیرہ بھی ان سے کافی رجوع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو برطانیہ والے نہیں آئے تھے، ہاں ہاں، وہ ساجد صاحب، ہاں، مذاکرات میں 3 سے 4 مرتبہ انہوں نے گھٹنوں کو تقریباً ہاتھ لگا کے اکبر میرزا کو کہا کہ بھائی صاحب آپ کو پتہ ہے نا برطانیہ میں لائبل کیسز ہوتے ہیں، تو ایسی بات ہے، تو برائے مہربانی نام لے کر جب تک کوئی چیز ڈیولپ نہ ہو، فوکس آن ایویڈنس وہ دو، اور خدا بھی ہے مجھے بھی مرواؤ گے کیونکہ میں تو لائبل فیس نہیں کر پاؤں گا۔ تو یہ ہمیں وہ طوطا مینا سنا رہے تھے کہ میرے کہنے پہ گڈ لک ٹو دی گورنمنٹ جی، کیا کہہ سکتے۔ چلیں ہمارے اور بھی خیر 91 ڈے کا انتظار ہے ہمیں، 90 دن پورے ہو جائیں۔ بہرحال ہمارے ہفتے کا آخری پروگرام میں منڈے کو آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔